जी आसिम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह आज हम पार्ट 5 का आखिरी हिस्सा कवर करेंगे। हम दिल को कैसे मुज़य्यन किया जाता है उस पे हम डिस्कस कर रहे थे और मकामात का ज़िक्र है ये। एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ तौबा इज़ द फर्स्ट वन। सबसे शुरू में सबसे पहला मकाम तौबा है। उसके बाद जो है हम आज इंशाल्लाह शुक्र पे देखेंगे ज़रा। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम ग़ालिबन ज़ियाद साहब ने पूछा था कि तज़किया की किताबें कहाँ हैं? जैसे कि हमारे अभी हमने आज ही सीखा हमने कि भई हमारे अइम्मा थे और हदीसों की किताबें थीं, वो बड़े तरीके से सब कुछ स्टडी किया गया और किताबों में लिखा गया। तो तज़किया का हमें एहसास हो गया कि भी बहुत अहम इल्म है और बहुत ज़रूरी है, हमारे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसकी किताबें मशहूर क्यों नहीं हैं? कब वो लिखी गईं? वगैरह-वगैरह। तो थोड़ा-सा हिस्टोरिकल का क्वेश्चन था, तो इंशाल्लाह मैं उस पे शुरू करता हूँ। तो फिर इस आज के टॉपिक पे आते हैं इंशाल्लाह। तो लेट मी गेट द स्लाइड। अच्छा, तो ये एक चार्ट है जो कि इस्लामिक एम्पायर्स की है। इसका हम ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं, माशाल्लाह आमिर भाई बता रहे हैं। एज़ यू कैन सी हम अब्बासी खिलाफत में हैं, व्हिच इज़ राइट अराउंड द मिडल, ठीक है ना? अब इस पे जो है अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे 4 इमाम थे, ठीक है ना? अब डेट्स जो हैं ग़ालिबन आई होप दे आर द सेम आमिर भाई। ये जैसे वो आई डोंट मीन टू मेक फन ऑफ द दीन, लेकिन अगर मेरा कॉल और आमिर के कॉल में इख्तिलाफ हो तो आप प्लीज़ आमिर का कॉल इख्तियार कीजिए इंशाल्लाह। तो ये मैंने जल्दी से इकट्ठा किए थे कुछ डेट्स। तो ये 4 इमाम थे हमारे, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल। तो उनकी तारीखें यहाँ हैं, पैदाइश और वफ़ात की। और अगर उनको इस टाइमलाइन पे हम लगा के देखें, तो यहाँ आती हैं। देखें आप, उमय्यद खिलाफत के अख़ीर और अब्बासी खिलाफत की शुरुआत जो मैंने है ना, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक थे, जैसे कि आमिर भाई ने वहाँ कई टेबल्स में भी दिखाया। फिर इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल। लेकिन हम देख सकते हैं कि इन सब की लाइव्स जो हैं ओवरलैप हुई थी। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग टू नोटिस कि विदिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारे इमाम्स। अच्छा, अइम्मा के अलावा जो है मुहद्दिसीन 6 सबसे मशहूर ये थे, ठीक है ना? सहासित्ता जो कहा जाते हैं, इनकी किताबें थीं, इमाम बुखारी, मुस्लिम, नसाई, अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी और इब्न माजा। इनकी डेट्स यहाँ हैं, तारीख ये हैं। और इसी टाइमलाइन पे अगर इनकी लाइव्स को अगर लाया जाए, तो आप ये देखें एकदम से एक ही टाइमलाइन में हैं, ठीक है ना? 800 से लेके 900 तक तकरीबन, तकरीबन 808 से लेके 886 तक जो है इन सब की लाइव्स हैं। 80 साल का पीरियड है, 90 साल का पीरियड है, जिसमें सारी सहासित्ता जो हैं लिखी गई। इन इमामों के, इन मुहद्दिसीन की ज़िंदगियाँ जो हैं। एंड यू कैन सी कि दीज़ आर बेसिकली एट द एंड ऑफ शरीयत, जहाँ शरीयत की किताबें और फ़िक़्ह एस्टैब्लिश हो गई थी, फिर बाद में जो है हदीसों की किताबें इकट्ठी हुईं। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तज़किया। तज़किया कहाँ इसके अंदर आता है, उस पे हम ज़रा गौर करते हैं। कुछ किताबें हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। एक है अल-जवाब अल-काफ़ी, इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या की, और किताब अज़-ज़ुहद व रक़ाइक़ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की। और ये वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सहाबी नहीं हैं, ये कोई और साहब हैं जो बाद में आए थे। रिसालत अल-मुस्तरशिदीन इमाम मुहासिबी की हैं, बहुत अहम है ये। इस किताब का मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, आपको याद होगा तीसरे लेसन में हमने कहा था कि 10 चीज़ें हैं जो हर इल्म के मुताबिक हमें पता होना चाहिए उसको स्टडी करने से पहले। एक उसका बानी कौन है, कौन-सी किताब थी। तो ये इमाम मुहासिबी की किताब जो है मानी जाती है कि यहाँ इस किताब से जो है समझ लें हम तज़किया को पहली दफ़े एक जगह पे उसका मजमूआ जो है इकट्ठा हुआ और वहाँ से हमने सीखा कि भई तज़किया एज़ अ साइंस ओवरऑल क्या है। लेकिन आप देख रहे हैं टाइमलाइन से इनसे पहले भी और किताबें लिखी गई थीं, डिफरेंट टॉपिक्स पे, लेकिन इन्होंने एक जगह फिर इकट्ठा किया एज़ अ साइंस। फिर रिसालत अल-कुशैरिया 1045 में है, और इमाम गज़ाली की मशहूर किताब इह्या उलूमुद्दीन 1111 में।
آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سے پرسنالٹیز میں نے ایڈ کی ہیں. آپ اوپر سے شروع کرتے ہیں, خلفائے راشدہ کا زمانہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتابوں کے لکھنے سے پہلے سارا علم جو ہے سینے پہ سینہ کنوے ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. عمل اور قول سے جو ہے لوگوں کو پتہ لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت فرماتے تھے, لوگ ان چیزوں کو ان آیات کو حفظ کرتے تھے, ان پہ عمل کرتے تھے, ان پہ تبصرہ ہوتا تھا. بہت کم لکھائی پڑھائی کا کام ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. کوئی سکولز نہیں تھے, کوئی مدارس نہیں تھے, فارمل سسٹمز نہیں تھے, کیونکہ اس زمانے میں انسان اسی طریقے سے سیکھتے تھے. اور ہزاروں سال سے ہمارا سلسلہ انسانیت میں یہی چلتا رہا ہے کہ سیکھنا اور سکھانا جو ہے وربلی اورلی ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ پھر جو ہے کیسے ان کے زمانے کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن کو پہلی دفعہ جو ہے ایک کتابی شکل دی گئی تاکہ اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے, کیونکہ دین بہت پھیل گیا تھا ان کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں, ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد جو ہے امید خلافت میں تزکیہ کا ذکر آتا ہے. اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ جب دین پہ عمل کرتے تھے, جو لوگ بہت زیادہ دین پہ عمل کرتے تھے, بہت زیادہ روحانیت پہ غور کرتے تھے, تو this is a topic we're going to touch a little bit later. کافی ڈپریشن طاری ہو جاتا تھا, کافی رونا ہوتا تھا, نمازوں میں رونا, بیٹھ کے رونا کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا, یا اللہ ہمیں معاف کرے. This was the approach people had. خوف زیادہ تھا, okay, relatively speaking, not completely. تو جو لوگ عوام میں سے جو لوگ اس لائن میں جاتے تھے ان کو الباقیون کہلایا جاتا تھا, رونے والے. ان کا ایک ٹائٹل تھا باقاعدہ, ہسٹری بکس میں آتا ہے کہ ایک گروپ تھا باقیون, وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے. اچھا, اس کے بعد جو ہے عباسد خلافت, دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ گولڈن ایرا آف اسلام جو ہمیں بتا رہے تھے کس انداز میں گولڈن ایرا ہے. دیکھیں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سارے صحابہ کے آتھرز جو ہیں سب عباسی خلافت کے شروعات میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایٹ دا بگننگ آف دی عباسی خلافت ہمارے پاس ہے ابن قیم الجوزیہ, جنہوں نے دل کی بیماریوں کی کتاب لکھی, ٹھیک ہے. رابعہ بصری مشہور شخصیت ہمارے ہسٹری میں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اسی ابتدائی عباسی خلافت کے ابتدائی زمانے کی ہیں. بلکہ رابعہ البصری اتنی اہم ہے تزکیہ کے لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ یہ باقیون جو ہے نا یہ غلط ہیں. ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ہونا چاہیے, اور محبت جو ہے وہ خوف سے اس کو ترجیح دینی چاہیے. ہمیں خوف ہونا چاہیے, لیکن خوف سے بڑھ کے ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور امید ہونی چاہیے. تو ان نے جو ہے یہ تزکیہ کا یہ پہلو جو ہے نا واضح کیا اور اس کو پریفر کیا. تو ایک اور کتاب آتی ہے اسی زمانے, کتاب الزہد. ایک اور مشہور خواتین ہیں فاطمہ نشاپوری, اور جس کے جو کہ ٹیچرز میں سے گنائی جاتی ہیں, تزکیہ کی ٹیچرز میں سے گنائی جاتی ہیں, علماء میں سے گنائی جاتی ہیں. پھر یہ آتے ہیں امام محاسبی, ٹھیک ہے نا. تو امام محاسبی جو کہ بانی سمجھے جاتے ہیں تزکیہ کے, ان سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی بڑی شخصیتیں تھیں, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, جنہوں نے تزکیہ پہ کتابیں لکھیں اور عمل کیا اور مشہور بھی ہوئے تھے. لیکن پہلی دفعہ ایک کتاب میں پورے تزکیہ کا جو سائنس ہے بیان کیا گیا وہ امام محاسبی نے کیا. پھر ذنون المصری ہیں, ابو یزید البستامی ہیں, جنید بغدادی ہیں, ٹھیک ہے نا. بڑی مشہور شخصیتیں آتی ہیں, کتابیں آتی ہیں. پھر ایک اور مشہور کتاب آتی ہے رسالۃ القشیریہ, امام قشیری کی. دس از ناؤ آپ دیکھیں 1050 میں. اس کے بعد پھر امام غزالی آتے ہیں. تو دس از اراؤنڈ دا ایئر 1111 میں غالباً ان کا انتقال ہوا تھا. تو زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے یہ پوری زندگی کا تجربہ انہوں نے احیاء العلوم الدین میں لکھا. اور اس کے بعد پھر عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں, پھر جلال الدین رومی, ابن عطاء اللہ الاسکندری, اور پھر ویری لیٹ یہاں ابن عجیبہ ہیں 1800 میں, ریلیٹیولی ریسنٹ, ٹھیک ہے نا. تو دس از اے ویری کوئک اوور ویو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف تزکیہ. تو انشاءاللہ یہ آپ کے ریفرنس کے لیے یو کین لک اپ دیز بکس. آئی ہیو انگلش میں ترجمہ ہے ان تمام کتابوں کا, آپ کو انگریزی ترجمہ بھی مل سکتا ہے, یقیناً اردو میں بھی ہوگا. تو انشاءاللہ اب ہم
مین لیسن پہ جاتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا ہم اڈورننگ دا ہارٹ پہ تھے, اور I'm not going to go through the full review, لیکن یہاں پہ سلائیڈز میں ہے, آپ کو پی ڈی ایف میں ہوگا کہ کیسے ہم نے کیسے ہم یہاں تک اس سفر میں ہم پہنچے ہیں اس کلاس میں, کہ اب ہم مقامات کا ذکر کر رہے ہیں, اور پہلا مقام توبہ کا تھا, اور بہت سے مقامات ہیں, لیکن میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں صرف توبہ پہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا, اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم شکر پہ بات کریں گے. So I'm just going to go through the slides and get to the shukr inshallah. یہ سلائڈ جو تھی آخری سلائڈ تھی جسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہر حال میں توبہ کا کیا حال ہے, یعنی کہ توبہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. جیسے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے, کچھ نہ کسی چیز پہ ہمیں توبہ کی ضرورت رہے گی. ہمیں ہمیشہ غلطیاں ہوں گی, اور ہمیں ہر وقت توبہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے, کبھی چھوڑنی نہیں توبہ. اچھا, دوسرا مقام یہ ہے شکر. یہ پہلے آیت آتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما بکم من نعمت فمن اللہ. بڑی سیدھی ساری بات ہے. whatever good things you possess come from Allah. اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, مشہور حدیث ہے, حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ پوری رات وہ عبادت کرتے رہے اور رو رہے تھے اور محنت کر رہے تھے, اور انہوں نے پھر پوچھا ان سے کہ آپ کیوں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, روتے کیوں ہیں جبکہ آپ آلریڈی معاف ہو چکے ہیں. تو ان کا یہ جواب مشہور ہے, افلا احب ان اکون عبدا شکورا. کیا پھر میں شکر گزار بندہ بنانا پسند نہ کروں. Shouldn't I love to be a thankful slave of Allah. یعنی شکر جو ہے انتہا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کو اتنی اہمیت دی, یعنی کہ ان کے لیے عبادت کا دار و مدار جو تھا وہ شکر تھا. ہم کرتے ہیں, اب اپنی طرف, میں اپنی طرف دیکھتا ہوں, میں کرتا ہوں مجبوری کے تحت. میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے, اور اگر فرض نہیں پورا کروں گا تو عذاب ملے گا. میری موٹیویشن, میری نیت میری یہ ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنی دور ہیں, اور شکر کی کتنی اہمیت ہے, اور شکر کا کیا رتبہ ہے. اچھا, ایک اور چیز سمجھنی بہت ضروری یہ ہے کہ شیطان جو ہے شکر کے ذریعے ہم پہ حملہ کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا شیطان کو کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا, تمہیں جنت سے نکالا جا رہا ہے, تو انہوں نے مہلت مانگی, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ قرآن کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. I will come at them from their front and their back, from their right and their left, and you will find that most of them are ungrateful. یعنی کہ اس پہ ذرا غور کریں کہ شیطان نے, اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان آپ کے لیے کھلا دشمن ہے, ٹھیک ہے نا. دشمنی کس قسم کی ہے, اس آیت میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں انگریٹفل لوگوں میں سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی کہ وہ ہمیں شکر سے کھینچ کے ناشکری کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور یہ شیطان کی کامیابی ہے, یہ اس کی محنت ہے. اسی لیے شکر پہ غور کرنا اور اس پہ محنت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم شکر گزار صحیح معنوں میں بنیں گے تو ہم شیطان کو ہرائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم اس گروپ میں ہوں گے جو اللہ کے سائڈ پہ ہیں, نہ کہ اس لوگوں کے سائڈ پہ جو شیطان کی طرف ہیں, جو شیطان کے کہنے میں آ گئے ہیں. شکر کی اہمیت کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ سب سے اونچا مقام ہے, صبر سے اونچا, رضا سے اونچا, زہد سے اونچا, اور توکل سے بھی اونچا, کیونکہ یہ حالت جو ہے یہ جنت میں بھی ہوگی, اور یہ حالت جو ہے یہ ایک مقصد بھی ہے, صرف ایک ذریعہ نہیں ہے. ہم شکر کی حالت میں رہیں گے جنت میں, یہ ہمارا حال ہوگا وہاں.
لہٰذا شکر سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نوٹ کریں کہ ذکر، شکر، شرک اور کفر یہ سب کانسیپٹس ریلیٹڈ ہیں، اور اگر آپ صرف الفاظ ان کو دیکھیں صرف ایک حرف کا فرق ہے. ذکر میں کاف اور را ہے، شکر میں کاف اور را ہے، شرک میں را اور کاف ہے، اور کفر میں کاف اور را ہے. صرف ایک حرف کو آپ بدل دیں تو آپ ذکر سے شکر تک پہنچ سکتے ہیں، شکر سے آپ شرک میں پہنچ سکتے ہیں، اور کفر تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سب کانسیپٹس جو ہیں ریلیٹڈ ہیں، اور اب ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے، لیکن یقیناً اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ عربی زبان میں ہر حرف کا اپنا ذاتی مطلب ہے. جب کاف کا لفظ حرف آتا ہے کسی لفظ میں شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، وہ ایک مطلب لاتا ہے، اور دوسرے حروف جو استعمال کیے جاتے ہیں لفظوں کو بنانے کے لیے، ان کے مختلف جو مطلب ہیں، ہر ایک حرف ان کو ملا کے لفظ کا مطلب بنایا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا ایک ریلیشن شپ ہے. اب قرآن میں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ ذکر، شکر اور کفر. یہ آیت ہے جس کے اخیر میں actually I'm going to read the whole آیت کیونکہ یہ this ties together all of تزکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. عامر بھائی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ بھئی تزکیہ کا مقصد تھا، اور ذکر اور کفر کا کیا ریلیشن شپ ہے. چلیں کوئی سوری آسم، انشاءاللہ کیا پڑھنے کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، آپ یہ اچھا اردو میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، بسم اللہ. جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول، خود تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے. تو تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں. بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا. جزاک اللہ. اور یہ کہ عربی میں جو ہے اس کا پاور اتنا زیادہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ عربی میں اینڈ پہ آتا ہے نا وشکرولی ولا تکفرون، یعنی کہ شکر اور کفر اپوزٹس بتائے گئے ہیں. یہاں آپ شکر کریں نہ کہ آپ کفر کریں. تو شکر کا لیول اتنا زیادہ ہے. اور یہ جو پس کا لفظ استعمال کیا ہے نا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تزکیہ کرنے کے لیے، ہمیں علم دکھانے کے لیے، ہمیں حکمت سکھانے کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہم شکر ادا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے شکر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. If you are thankful, I will give you more. But if you are thankless, my punishment is terrible indeed. اور یہ بھی بہت اہم آیت ہے. Amir, again, sorry if you could please read. Sure. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. تو پھر سوال آتا ہے کہ بھئی شکر کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ ہم شکر کسی نعمت پہ کرتے ہیں، اس نعمت کا شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری نوکری لگ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میری نوکری لگ گئی ہے، میں خوش ہوں کہ میری نوکری لگ گئی ہے، میں شکر ادا کر رہا ہوں اس چیز کا. ایک اور اس سے بڑھ کے لیول ہے کہ جس نے وہ نعمت دی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک اور لیول ہے، ایک اور نوانس ہے. We are grateful to Allah for opening up a way to get closer to Him.
جو نعمت ہمیں ملی ہے ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے. ہم اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر رہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی. ہم اللہ کا شکریہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ اس نعمت کے ذریعے ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے. کہ اس نعمت کے آنے کی وجہ سے ہمارا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا ہے, اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا رجحان کیسے بدلا ہے, ہمارے دل کی کیفیت کیسے بدلی ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کیسے ہوئے ہیں, ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے دل میں شکر ہونا چاہیے, پھر ہمیں زبان پہ لانا چاہیے, یعنی کہ اور سب سے اچھی دعا اور سب سے اچھا طریقہ شکر کا یہ الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں, کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہم تھینک یو بولتے ہیں, تھینکس, تھینک یو, تھینک یو. ہم اتنی دفعہ تھینک یو بولتے ہیں کہ الحمدللہ کے الفاظ جو ہیں ہمارے زبان پہ نہیں آتے, کیونکہ ہمارے ماحول ہی اس قسم کا ہے. اس لیے ہمیں کانشیسلی جو ہے ہر وقت الحمدللہ بولنا چاہیے. کوئی اچھا واقعہ پیش آئے یا کوئی برا واقعہ پیش آئے, الحمدللہ. شکر تو تعریف اللہ کی ہے, کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا, اس چیز کی, اس واقعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. تو ساری تعریف اللہ کی ہے, کیونکہ اللہ کا ہاتھ ہر چیز کے پیچھے ہے. سب سے اچھا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس آئی ہے, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں, اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے جیسے کہ اس کا مقصد ہو. ٹھیک ہے نا, اور ہمیں عبادت کرنی چاہیے. تو ایک حدیث ہے امام ترمذی کی, من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شکر اور تزکیہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسانوں کو بھول جائیں اور قطع تعلق کریں اور جناب آنکھیں نیچے کر رکھیں ہر وقت, اور مسجد کے کونے میں ذکر کریں اور لوگ آ کے سلام بھی کر رہے ہیں تو آپ ذکر میں مشغول ہیں. نہیں, آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں, آپ اس کا شکریہ ادا کریں, آپ مسکرائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر وقت وہ مسکراتے تھے. تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں ظاہری طور پہ, دل آپ کا اللہ سے جڑا ہو اور ایمان آپ کا ہو کہ یہ نعمت جو اس بندے نے یا اس عورت نے مجھے دی ہے, دینے والا اللہ ہے, اللہ نے ذریعہ بنایا, یہ جو میرے سامنے ہو رہا ہے یہ ایک ذریعہ ہے, لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا نہیں کرے گا. شاکر وہ ہے جو شکر گزار ہے. شکور تھوڑا سا فرق ہے اس لفظ میں, وہ ہے جو ہر وقت شاکر ہو, ہر حال میں شکر دینے والا, وہ شکور بولتے ہیں. تو یہ لیسن, پورے لیسن کا خلاصہ یہ ہے کہ مقامات جو ہیں وہ ہمیں احسان کی طرف لے کے جاتے ہیں, یہ اسٹیشنز ہیں. اور مقامات جیسے کہ ہم نے شکر کے متعلق ابھی پڑھا ہے کہ شاکر اور شکور میں فرق کیا ہے. شاکر وہ ہے جس پہ وقتی طور پہ شکر کی حالت آئی ہے, شکر کی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں, عام طور پہ ہر وقت غصے میں تو نہیں رہتے. اسی طرح کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ہم صبر کر لیتے ہیں ایک دم سے, ہر وقت صبر نہیں کر پاتے, لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم صبر کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اسی طرح ہر وقت ہم شکر نہیں کرتے, ہم شکور نہیں ہیں, لیکن ہم شاکر بن جاتے ہیں. کوئی بہت بڑی نعمت آتی ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارا دھیان اللہ کی طرف چلا ہی جاتا ہے مجبوراً, اور ہم شکر گزار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو واقعات پیش آتے ہیں اور یہ کیفیتیں آتی ہیں وقتی طور پہ, ان کو حال بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا حال ہے, کیونکہ حال وقت سے معین ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت ہمارا یہ حال ہے, بعد میں ہمارا کچھ اور حال ہوگا. مقام تزکیہ کے نظریے میں مقام وہ چیز ہے کہ ہر وقت آپ اس حالت میں ہیں, آپ کی عادت ہے, غیر شعوری طور پہ آپ صابر ہیں, آپ شکور ہیں. ٹھیک ہے نا, اور کہتے یہ ہیں کہ حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. آپ ایک دم سے صبر کرنے لگ گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. ایک دم سے شکر کی حالت میں آ گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. وہ کیفیت اللہ تعالیٰ لے کے آئے, نہ کہ ہم خود اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں.
لیکن یہ جو مقامات ہیں یہ آتے ہیں محنت کے بعد، یہ کمائے جاتے ہیں، یہ ایک کمائی ہے۔ اگر ہم تزکیے کے رستے میں چلیں گے، اگر ہم مجاہدہ کریں گے، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ what is مجاہدہ، اگر ہم یہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو سکتے ہیں ہم اس مقام تک پہنچے، شکر کے مقام تک، کہ ہم ہر وقت شکور میں سے گنے جائیں، صابرین میں سے گنے جائیں، صالحین میں سے گنے جائیں، ہماری حالت ہر وقت ہو، پھر ہم ایک مقام میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ہے تھوڑا فرق حال اور مقام میں۔ مقامات بہت ہیں، امام غزالی 12 مقامات کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے صرف 2 پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے اور ضروری توبہ ہے، جو کہ ہر حال میں ہم نے توبہ کرنا ہے، اور شکر۔ شکر جو ہے، میں دوبارہ ذرا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ امام غزالی نے بھی کہا، ہم نے ایک سلائڈ پہ تھا، شکر ایسا مقام ہے کہ اس میں سارے باقی مقامات انکلوڈڈ ہیں، کیونکہ اگر ہم صحیح معنوں میں شکر کریں گے اور ہماری حالت ہر وقت شکر کی رہے گی تو ہم توکل کی حالت میں بھی ہیں، کیونکہ ہم خوش ہیں اللہ سے، ہم رضا کی حالت میں بھی ہیں، رضا کے مقام تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور اسی طرح باقی مقامات صبر بھی کریں گے۔ تو شکر ایک ایسا مقام ہے، ایک گول بھی ہے، ایک ٹارگٹ بھی ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن اس کی طرف پہنچتے پہنچے باقی مقامات، باقی حالات بھی آ سکتے ہیں ہماری زندگی میں۔ اسی لیے میں نے چوز کیا تھا کہ شکر پہ ہم ذرا فوکس کریں۔ توبہ از دا فرسٹ اینڈ شکر از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ تو اب الحمدللہ مین لیسن جو ہیں تزکیہ کے ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب آخری لیسن یہ رہ گیا ہے پریکٹیکل سٹیپس، جو لیسن نمبر 6 ہے۔ تو انشاءاللہ میرا اندازہ ہے کہ 3 سیشنز میں یہ مکمل ہوگا، کیونکہ پریکٹیکل تھوڑے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ سب کا انتظار تھا کہ بھئی پریکٹیکلی ہم کیا کریں، سب نالج ٹھیک ہے لیکن عملی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اگلے 2 لیسنز میں، 2 سیشنز میں پریکٹیکل سٹیپس دیکھیں گے، اور پھر تیسرا سیشن جو ہوگا وہ ایک ڈائیگرام میں دکھاؤں گا، جس میں انشاءاللہ پورے اس کورس کا ایک خلاصہ ہوگا اور سمری بھی ہوگی، اور ٹرائی ٹو برنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے کافی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔